वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि दो चार बड़े अहम तरीन निकात हैं जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। एक तो सवाल ये बहुत ज़्यादा आ रहा है और आता ही जा रहा है कि जावेद साहब, ये 5 साल वाला कानून कब आ रहा है और ये क्या है और कब आएगा और किस तरह हम यूनान के लीगल पेपर्स हासिल कर सकते हैं, इमिग्रेशन हासिल करते हैं। इसका मैं जवाब इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर करता हूँ। आम का नहीं, और हॉस्पिटल में जाना है, बीमार हो गए आप, क्या करें, किस तरह करें, नाम को हमेशा दुरुस्त इंदराज कराएं। ये बड़ा बुनियादी एक नुक्ता है। ज़री वीज़े के बारे में बार बार आप पूछते हैं कि कौन से कागजात होने चाहिए। चौथा जो नुक्ता मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा वो ये है कि असाइलम यूरोपी कवानीन ये कहते हैं कि आपका बुनियादी हक है, यानी कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। हत्ता कि आपको एयरपोर्ट पर डिपोर्ट कर रहे हों तब भी आप कहें कि मैं असाइलम की एप्लीकेशन करना चाहता हूँ। हक है, कानून है। तो फिर ऐसा क्या है कि यानी कि आपको जबरन डिपोर्ट भी किया जाता है और आपकी असाइलम की एप्लीकेशन के हवाले से आपको बेशुमार रुकावटें हैं, दुश्वारियाँ हैं, प्रॉब्लम है, आते हैं। आपको ये मैं कवानीन की वजाहत करता चलूँ। सवालात आज मैं नहीं लूँगा इसलिए कि काम थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा ये अहम नुकात आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। आपके भेजे गए सवालात j.aslam पे या जो भी होंगे इंशाल्लाह आज या कल जो ही मौका मिलता है मैं आपकी खिदमत में उनके जवाबात ज़रूर जनाब आप तक पहुँचाऊँगा। तो आते हैं 5 साला कानून जो है लीगल पेपर्स लेने के लिए, उसकी हकीकत क्या है। 2-3 गडमड सी चीज़ें हैं जिनका क्लियर होना, वाज़े होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। नंबर 1 ये है कि अगर आप ये पूछते हैं या ये इबहाम या ये बात गर्दिश करती है कि 7 साल वाले सबूतों की जगह शायद 5 साल वाला कानून आ चुका है। कई पूछते हैं, कई कह रहे हैं आ रहा है, फलां ने कहा है, उससे सुना है, उधर से इधर से आवाज़ आ रही थी। तो शहजादों गुजारिश ये है कि अभी तक ताहाल कानून वही है, 7 साल के सबूत हों, मुकम्मल सबूत के बाद आप पेपर्स आपने जमा करा सकते हैं, वो जारी और सारी है। हाँ, वज़ीर इमिग्रेशन यूनान जनाब नोटिस मिताराकिस ने नया कोदिका मितानास तेबशिका कहा है, जिसका कवी इम्कान है कि नवंबर दिसंबर में वो आ जाएगा। नया कोदिका मितानास तेबशिका मतलब है कि इमिग्रेशन वर्कर्स, इमिग्रेंट वर्कर्स के बारे में किस तरह उन्हें लीगल करना है, किस तरह उन्हें रास्ता देना है, ये कानून है। अच्छा, एक तो कानून इस सिलसिले में ये है ना कि अगर मालिक और मजदूर के हवाले से ये कानून आ जाता है जिसका ज़्यादा चर्चा है, जिसकी ज़्यादा बात है, जिसका जो इन्होंने पहले इमिग्रेशन बिल दिया है ना, उस बिल के हवाले से इसमें इसकी तफसील व तशरीह मौजूद है। 5 साल के सबूत की तफसील व तशरीह कोई मौजूद नहीं, यानी कि 5 साल के सबूत हैं, उसका दूसरे 5 साल के हवाले से कानून इसकी तशरीह करता है। क्या कहता है कि मालिक और मजदूर के दरमियान एक मुआहिदा हो गया, एक काम पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस फर्द को पेपर्स मिल गए, चाहे वो ज़री वीज़ा पर मिले या चाहे किसी और वीज़ा पर मिले, 5 साल उसको हक हासिल होगा, हक हासिल होता है कि वो लीगल स्टेटस के साथ रहे। ये है वो 5 साल का जिक्र। अब आते हैं दूसरा, अक्सर बेशतर आप पूछते हैं, मुसलसल पूछते हैं कि रोज़ाना ज़िंदगी परदेश जो हुआ, तो ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसे संगीन मसाइल हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप कहीं फैक्ट्री में, कहीं खेत में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, उस दौरान आपका हादसा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको आफात से, हादसात से महफूज रखे। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश ये है कि इल्म एक बहुत बड़ी ताकत होता है, और ख़ास तौर पर जब किसी प्रदेश में हो तो इमिग्रेशन कवानीन का जानना आप पर बड़ा ही लाजिम है। वो कहते हैं आंखें अल्लाह ने इसलिए दी हैं देखें, कान इसलिए दिए हैं सुने, ज़बान इसलिए दी है कि उससे बात करें। और अगर हम फिर कवानीन नहीं जानेंगे
تو کیسے دیکھیں گے، کیسے سنیں گے، کیسے بات کریں گے جب پتہ ہی نہیں ہوگا؟ اس لیے بے حد لازم ہے، بے حد ضروری ہے آپ کے روب کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے کہ آپ ان باتوں کو دور تک ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں، ڈھونڈا کریں، ریسرچ کیا کریں کہ قانون کیا کہتا ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، عام کا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ ہاسپٹل میں گئے، ایک فرد جو ہے اس کا حادثہ ہو گیا، وہ بے ہوش ہے یا وہ ہوش میں ہے تو درد سے تڑپ رہا ہے، یا وہ بیمار ہے، تو اس سے عام کا مانگا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین ترین غلطی ہے جو ہر روز ہوتی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کا۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہوں گے کہ یار وہ میں نے تو عام کا وہ اپنے دوست کا دے دیا، میرا تو علاج معالجہ ہو گیا، میرا کون سا نقصان ہے؟ میرے بچوں، جب سمجھ نہیں نہ ہوتی، وہ بچے چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں تو کھیلنے کودنے میں بڑا مزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کھیلنے کودنے کی بجائے وہ ایک ترتیب، ایک ٹائم بجٹ بنائیں تو پھر بہت زیادہ اچھے راستے پر جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایسا ہے کہ میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنا نام مکمل درست اندراج کرائیں اور زبانی کلامی سے بھی کام نہ چلائیں۔ ہمیشہ ان کو اپنا تحریری کوئی پیپر دیں، شناختی کارڈ ہے تو شناختی کارڈ دیں، پاسپورٹ کی کاپی ہے تو وہ دیں۔ بے شمار نوجوانوں جیسے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے اگر ریگولر عام کا نہیں تو دوسرا پام کا ہوگا، پروسورینو ہوگا، کسی اسائلم کارڈ کا ہوگا، کسی نہ کسی۔ اگر کچھ بھی نہیں تب بھی آپ برائے مہربانی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈاکٹرز نے اس بات کا حلف لیا ہوتا ہے کہ کسی فرد کی جان کو خطرے میں ہم نہیں ڈال سکتے، کسی انسان کی جان کو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ کوشش کرنے سے راستے کھلتے ہیں، بے شمار ایک چھوٹی سی رکاوٹ آتی ہے، بے شمار آپ تھوڑا سا کہتے ہیں اب میں کیا کروں، تو ان رکاوٹوں کے لیے ایڈوائز ہے، آپ کو نصیحت ہے میرے بچوں، کبھی بھی غلط نام نہیں دینا، کسی دوسرے کا عام کا نہیں دینا۔ اس کا راستہ میں آپ کو اتنی سختی سے منع پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک جرم کیا ہے، آپ نے ایک کرائم کیا ہے، تو اس کرائم کی آپ کو ایک خدا نخواستہ سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آپ کا حادثہ ہو گیا ہے۔ یونانی قانون میں اس حادثے کے بعد یونانی قانون آپ کو راستہ دیتا ہے کہ آپ کے مکمل لیگل پیپرز بن سکتے ہیں، 60% اس کا قوی امکان ہوتا ہے۔ کوششیں، کاوشیں، رکاوٹیں، راستہ چلتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کو خریسی افغی نے مار دیا، کسی فاسسٹ نے مار دیا، کسی گنڈے بدماش نے مار دیا، تو اس میں بھی آپ کا عام کا کسی دوسرے فرد کا لگ گیا تو وہ تو آپ کا نام ہی کو نہیں، آپ کا تو پتہ ہی کو نہیں، آپ کا اندراج ہی کو نہیں۔ اس طرح اگر فیکٹری میں ہو گیا اور کسی دوسرے فرد کا عام کا آپ نے لگا دیا تو پھر سیم یہ معاملہ بن جائے گا، نہ آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، نہ آپ پیپر لے سکتے ہیں، نہ آپ لیگل ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی اس بیماری کا اندراج ہے۔ اگر کسی نوجوان کا، کسی شہزادے نے کوئی ایسا کیا تو برائے مہربانی کبھی بھی کسی صورت میں بھی ایسا نہ کرے۔ مشکل سے، مصیبت سے پہلے، قبل، وہ کہتے ہیں جڑے درختوں سے پھل پھول لگتے ہیں اور جو شاخیں درختوں سے جدا ہوتی ہیں ان پر نہ پھل لگتا ہے، نہ پھول لگتا ہے، نہ سبز ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، کہنے کا مطلب ہے جڑے، علم سے جڑے، آگاہی سے جڑے اور اپنے حق اور حقوق کو محفوظ کریں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بنیادی چیزیں۔ اچھا، یونانی قانون آپ کو یہ حقوق دیتا ہے کہ فار ایگزامپل خدا نخواستہ ایک فیکٹری میں آپ کا حادثہ ہو گیا ہے، آپ کی انگلی زخمی ہو گئی ہے، یا آپ کا ہاتھ کٹ گیا، یا آپ کی ٹانگ کٹ گئی ہے، یا زندگی میں خدا نخواستہ بہت لمبا عارضہ، دشواری، مجبوری، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ مسائل بتانے کا مسئلہ ہے نا، تو اس صورت میں یونانی قانون آپ کی ساری زندگی کی پینشن پلس ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں یوروز آپ کا حق ڈکلیئر کرتا ہے اور آپ کو دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا ہوا، یعنی کہ درست کوائف نہ دیے ہوئے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں
آپ کا حق ہونے کے باوجود آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ اور جو نئے آنے والے بچے ہیں، جو نئے آئے ہیں، جس طرح بڑا ضروری معاملات ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ایپلیکیشن کریں اپنا نام اندراج کرائیں، مکمل ایک ایک ہندسہ، ایک ایک ہجا، ایک ایک سپیلنگ مکمل درست ہونا چاہیے۔ اور یہ اپنی عادت بنا لیں، جب آپ کہیں درخواست کریں اپنے قواعد سامنے رکھ کے ان کو ایک ایک لفظ کو ٹیلی کیا کریں، تاکہ اگر کلیریکل سٹاف سے دفتری کو غلطی ہو گئی ہے تو اسی وقت انہیں کہیں کہ یہ غلط ہو گیا۔ اتنا ضروری ہے میرے بچوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سوالات آئیں گے تو اس میں پھر مزید میں انشاءاللہ اس کا کروں گا۔ اچھا، تیسرا جز یہ ہے جو مسلسل آتا ہی جا رہا ہے سوال کے طور پر، کہ زرعی ویزا میں کون کون سے جو ہیں وہ کاغذات چاہیے۔ کاغذات صرف 3 آپ بنیادی طور پر بنائیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے ویلڈ پاسپورٹ، دوسرا ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ یعنی کہ آپ کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ، تیسرا ہوتا ہے کنبے کا فیملی سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا FRC کہہ لیں، ٹھیک ہے جناب؟ ان 2 کو پاسپورٹ تو ایک چیز ہوگی، برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ کو فارن افیئرز سے اٹیسٹ کروا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر جس وقت آپ کا مالک ایپلیکیشن کرتا ہے یا یہاں آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ پیپرز گریک امبیسی اسلام آباد سے تصدیق ہونے چاہیے، تو پھر آپ اس مالک کی ایپلیکیشن کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ جائیں گے، ٹائم لیں گے، ای میل کریں گے اور پھر جا کے تصدیق کرائیں گے۔ اس وقت آپ چوتھا اور پانچواں پیپر بھی فار ایگزامپل ایک احتیاط کے طور پر، ایک تسلی کے طور پر پاس رکھ سکتے ہیں، وہ ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بنیادی چیزیں۔ اچھا، بہت زیادہ سوال ہے آپ کا کہ بھائی اس کا پروسیس، اس کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا عمل شروع یہ ہوتا ہے کہ ایک زمیندار جو ہے وہ اپنے سالانہ گوشوارے اگر کافی وسعت سے کراتا ہے، آپ اس مالک سے، اس گریک زمیندار سے یہ کہنا ہے آپ نے کہ وہ اپنے لوگستی سے کہہ کر اپنے جو سالانہ گوشوارے ہیں، ٹیکس کوڈ، کیا لفظ ہے؟ کودیکا ایفوریاس ٹیکس کوڈز کہتے ہیں، وہ جب اس کا لوگستی کلک کرتا ہے نا تو تب سامنے آتا ہے کہ یہ 1 مزدور رکھ سکتا ہے، 2 رکھ سکتا ہے، 3 رکھ سکتا ہے، 4 رکھ سکتا ہے، 5 رکھ سکتا ہے، یا 50 یا 10,000۔ اگر وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور اگر اس نے گوشوارے ٹھیک نہیں کرائے، وسعت اپنی ظاہر نہیں کی، ظاہر ہے کام جتنی جگہ ہوگی اتنے ہی مزدور وہ مانگے گا نا۔ 3 مرلہ زمین میں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہم 17 بندے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی ایک نکتہ۔ اس کے بعد آپ وہ پیپرز دیں گے اور وہ یہاں ایپلیکیشن آن لائن وزارت امیگریشن میں یا قریب پیریفیریا میں ایپلیکیشن کر سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں ابھی یہ جاری ہے اور کچھ علاقوں میں تھوڑی سی عارضی رکاوٹ ہے اس سلسلے میں۔ یہ ہے جو مطلب بنیادی چیزیں ہیں۔ اب ایک بڑا ضروری نکتہ یہ ہے، یہ 4-5 جو آنے والی چیزیں تھیں آپ کی طرف سے وہ میں نے نوٹ کر لیں۔ آج سوالات نہیں لے سکتا، نہیں لوں گا، کل انشاءاللہ یا پرسوں جو ہی موقع ملتا ہے، آج کل میں انشاءاللہ آپ کے سوالات بڑے اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں، ان پر ضرور جاؤں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ وہ پچھلے حراستی کیمپوں میں کورنتھو، امیگدالیز اور مختلف جو حراستی کیمپ ہیں، ان میں سے افراد کو جبراً ڈپورٹ کیا گیا، بے شمار بچوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ تو یورپی اور یونانی قوانین کیا کہتے ہیں؟ یونان بھی چونکہ یورپ میں جو ہوا، تو جب جبراً ڈپورٹ کیا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب قانون کہتا ہے کہ آپ کو جبراً ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا، قانون یہ کہتا ہے، اور آپ ایئرپورٹ پر بھی جا کر اپنی اسائلم کی ایپلیکیشن کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو پھر آپ پوچھیں گے، آپ کہیں گے ہمارے وہ بچے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا اور صرف اس لیے حراستی کیمپوں میں ہیں
کہ بھائی ہمیں تو وہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 اسپیشل چارٹرز پر ڈپورٹ کر دیا۔ تو بچوں گزارش یہ ہے کہ جب پیچھے مینیدیا مگدالیزا اور کورنتھو کیمپوں سے مختلف افراد کو ڈپورٹ کیا گیا، تو اس آپ کے حکم پر، آپ کی آواز پر، آپ کے درد کو محسوس کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر پھر میں نے اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے ہمارے فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں، اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اور نہ کسی سے پائی چاہیے، نہ پیسہ، نہ سینٹ، نہ ملازم ہوں، اور نہ ہی مطلب ہے مجھے مال اور دولت کا راستہ چاہیے۔ مجھے تو آپ کی عزت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اتنے درد سے میرے بچوں کام ویسے نہیں ہو سکتا۔ تو بتاتا چلوں کہ پھر ایک کچھ وکلاء، کچھ قانون دانوں، کچھ محققین وغیرہ سے بات ہوئی، تو بات یہ سامنے آئی کہ بھائی ہمیں پہلے نقطے پر آپ ایسے کچھ لوگ دیں جن کو جبراً ڈپورٹ کیا گیا ہو، اور جن کو اسائلم انہوں نے اپلیکیشن، فار ایگزامپل آپ نے ایئرپورٹ پہ جا کے اپلیکیشن کر دی، درخواست کر دیا کہ بھائی مجھے اسائلم چاہیے، مجھے سیاسی اسٹے چاہیے، میں نہیں جا سکتا، نہیں جانا چاہتا، میری زندگی کو خطرہ ہے، یا میرے مسائل ہیں، یا میرے پرابلمز ہیں، تو پھر بھی انہوں نے آپ کو ڈپورٹ کر دیا۔ تو برائے مہربانی 2 3 4 5 10 افراد جن کو ڈپورٹ کیا گیا ان سے رابطے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا باقاعدہ ایک ثبوت پیش کر کے ہم جو ہے ایک پروسیس شروع کریں۔ مختلف وکلاء کو میں نے تیار کیا ہے، آئندہ دنوں میں بہت قوی امکان ہے کہ ان وکلاء، ان ایسوسیشنز اور مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر مگدالیزا، کورنتھو، ممکن جہاں تک ممکن ہوا وہاں بھی جائیں گے، تاکہ ہر فرد سے مطلب آگاہی کا جو سلسلہ ہے وہ مضبوط کیا جا سکے۔ تو برائے مہربانی اس سلسلے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جانیے، کسی طرح سے اپنے حق اور حقوق کے بارے میں جانیے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کس مشکل میں ہوں، اور یونانی قوانین اس سلسلے میں مجھے کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک نے، اگر آپ کے سفیروں نے آپ کا معاہدہ کر دیا کہ ان کو بھیج دیں، اور لیکن سفیر صاحب کو، وہ تو چلو سفیر صاحب ہوئے، نہیں پتہ امیگریشن کے اس فرد کو جو سفارتخانہ پاکستان میں بیٹھا ہے، اگر نہیں پتہ کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، تو قانون کہتا ہے، یورپی یونین کہتی ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ میرے مسائل کیا ہیں اور میں نے کیوں نہیں جانا۔ تو یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری چیزیں ہیں، اور پھر دوبارہ کہتا ہوں جبراً ڈپورٹ قانون کہتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کہتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر بھی ہوں تو آپ کی اسائلم کی اپلیکیشن لینا ذمہ داری ہے۔ قانون سے ماورا حکومت کرے، ادارے کرے، وہ قانون سے لا قانونیت ہے، یعنی کہ تھیسالونیکی یا مختلف علاقوں سے لوگوں کو پکڑ کے جو ہے بارڈر کراس کر دیا، یا یہاں سے آپ کو جبراً ڈپورٹ کر دیا، آپ نے اپلیکیشن کی، ایک تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔ ہمارے تو ہر بچے شاید یہ چیزیں اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، کچھ ایئرپورٹس پر اپلیکیشن ہوئی ہیں، اور حکومت نے کیا کیا ہے، غلطی کیا کی ہے؟ حکومت نے غلطی یہ کی ہے کہ وہاں اسائلم سروس کا ایک اسپیشل بورڈ بنا کے فوری طور پر ایسے چٹکیوں میں 1 2 4 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اس کے اندر ہی ان کی اس اپلیکیشن کو مسترد کیا گیا ہے، جبکہ یورپی قوانین اس کی راہ اور اجازت نہیں دیتے۔ اب دیکھتے ہیں آپ اپنے حق کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں اور کتنا چیزوں کو جاننا آپ اپنے اوپر پر لازم کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے، جب تک یہ آپ تک چیزیں عملداری میں آ جائیں، تب تک کے لیے اجازت، پھر 2 4 گھنٹے، 1 گھنٹے، 1 دن، 2 دن بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے سلام اور دعائیں قبول کیجئے۔ اللہ رکھا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔